बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह नमाज वितर का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। अभी वितर की जो नमाज है इशा के बाद जब हम वितर अदा करते हैं तो बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें वितर अदा करने का सही तरीका जो है वो मालूम नहीं होता। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अक्सर हम लोग पढ़ते हैं 3 वित्र। तो हम लोग वित्र जो है वो जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग पहली रकत हमने पढ़ी, दूसरी रकत पढ़ी और तीसरी रकत में हमने जो है तशहुद के बाद तस्लीम सलाम फेर दिया। असल में जो वितर की नमाज़ है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपके सामने ये अहादीस की किताबें हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी। अब ये जो सही मुस्लिम है और ये जो सही बुखारी है, सबसे पहले तो आप लोगों को इन अहादीस की जो किताबें हैं इनके बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। अब देखें, जैसे कुरान पाक में हमें अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बहुत से अहकामात का हुक्म देते हैं। जैसे कुरान पाक में हमें नमाज का हुक्म दिया जाता है, वाक़िमुस्सलाता, हमें ज़कात का हुक्म दिया जाता है, वातुज़्ज़काता, हमें हज का हुक्म दिया जाता है, वहज्जुल बैता, और उसके बाद हमें जो है रोज़े रखने का हुक्म दिया जाता है, वसाम रमज़ाना। और कुरान पाक में आयत है अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वहज्जुल बैता वसाम रमज़ाना, कि नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो, हज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है, हमने ज़कात कैसे अदा करनी है, हमने जो है हज कैसे अदा करना है, हमने रोज़े कैसे रखने हैं। सिर्फ़ हमें कुरान पाक में हुक्म मिलता है। अब उसका तरीका हमें कैसे पता चलता है? उसका तरीका हमें इन अहादीस की किताबों से मिलता है। अहादीस जो है, हदीस असल में क्या होता है? हदीस कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और इकरार को। कौल किसे कहते हैं? कौल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो। जैसे कहते हैं ना कि ये फ़लाँ का कौल है। कौल कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात की। उसके बाद जो है फ़ेल, फ़ेल कहते हैं काम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम जो हैं उन्हें फ़ेल कहा जाता है, जो अहादीस में मौजूद हैं। वैसे तो फ़ेल किसी भी काम को कहा जाता है, लेकिन अहादीस की जो किताबें हैं इसमें जितने भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हैं, फ़ेल हैं, वो जो है हमें पता चलता है। अब अहादीस जो है, बहुत सी अहादीस की किताबें हैं, लेकिन जिन्हें सही जो है सही उल अहादीस में शामिल किया गया है वो है सही मुस्लिम और सही बुखारी। अब ये सही का क्या मतलब है? सही मुस्लिम और सही बुखारी, इसका मतलब ये है कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की जो अहादीस की जो कुतुब हैं उनमें जितनी भी अहादीस हैं वो सही हैं। कैसे सही हैं? जितने भी फ़िरके हैं उनका जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे इत्तफ़ाक़ है। जितने भी उलमा हैं, जितने भी फ़िरके हैं, अगर आप सही बुखारी या सही मुस्लिम की कोई भी रवायत, जैसे हम कहते हैं ना अहादीस, वैसे ही इसमें जितनी भी अहादीस बयान की गई हैं उन्हें रवायत भी कहा जाता है। ठीक है, रवायत अगर एक हो तो रवायत, अगर ज़्यादा हो तो रवायात, अगर ज़्यादा हो तो रवायात। अक्सर कहते हैं ना बुखारी शरीफ की रवायत है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, तो यही कि बुखारी शरीफ की रवायत है मतलब बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है मतलब मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो ये भी जो है आपको इल्म होना चाहिए कि रवायत किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं और सही जो है अहादीस हैं वो किसे कहते हैं। तो अभी जो है ये हमने जाना कि जैसे कुरान पाक में हमें अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो अहकामात जो है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लेकिन उनकी जो डिटेल है, उसकी जो मुकम्मल जो तफसील है वो हमें
احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اور احادیث میں سے جو سب سے اول نمبر پہ جو ہے کتاب ہے جس پہ تمام جو ہے فرقوں کا اتفاق ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری جو ہے یہ اول نمبر پہ ہے، اس کے بعد جو ہے صحیح مسلم۔ اب صحیح بخاری جو ہے یہ پہلے نمبر پہ، صحیح مسلم دوسرے نمبر پہ، اور اس کے بعد پھر کافی جو ہے احادیث کی جو ہے کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن صحیح بخاری میں آپ کو جو روایات ملتی ہیں اور صحیح مسلم میں جو آپ کو روایات ملتی ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے ان پہ جو ہے عمل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی جو روایات ہیں، قرآن پاک کے بعد احادیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری کو درجہ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری کی روایات کو درجہ دیا جاتا ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی مثال دی، اس کی ڈیٹیل نماز کی قرآن پاک میں حکم ہے نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ، نماز کے مسائل ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے، یہ ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ہمارا ٹاپک کیا ہے اس ویڈیو میں؟ ہمارا ٹاپک ہے نماز وتر کا مکمل طریقہ۔ اب یہ جو میں آپ کو نماز وتر کا مکمل طریقہ بتاؤں گی نا، یہ میں احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی، تاکہ آپ اس پہ جو ہے عمل کریں اور آپ کا جو نماز وتر ہے وہ آپ مسنون طریقے سے ادا کریں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو یہ نمبر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، حدیث کی کتاب، یہ صحیح مسلم۔ اب یہ آپ کو نمبر بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سرچ کریں گے صحیح بخاری میں جا کے اس حدیث نمبر کو اور صحیح مسلم میں جا کے اس حدیث نمبر کو، تو پھر آپ کو وتر کے بارے میں روایات ملیں گی۔ اب جیسا کہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، روایت میں آپ سے جو ہے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب یہ 11 رکعت سے کیا جو ہے مقصد ہے؟ 11 رکعت سے مقصد یہ ہے کہ 4 جو ہے وہ فرض عشاء کے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 سنت موقدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 3 وتر، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب اس کے بعد جو ہے 3 وتر جو ہے کیسے ادا کریں؟ اب یہ جو آپ کو حدیث کی کتاب نظر آ رہی ہے مستدرک الحاکم اور صحیح ابن حبان، اس میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مغرب سے مختلف کرو۔ کسے؟ جو ہم وتر پڑھتے ہیں، وتر کی نماز کو مغرب سے مختلف کرو۔ اب مغرب سے مختلف کرنے کا کیا جو ہے مطلب ہے؟ دیکھیں مغرب میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی جب ہم لوگ رکعت پڑھتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اس کے بعد پھر ہم تعوذ تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص، اور پھر اسی طرح آگے جو ہے ہم تکبیر کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع کے بعد تسمیہ تحمید بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری رکعت ہم لوگ جو ہے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور اسی طرح دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں، اور آخر میں تشہد بیٹھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ہم لوگ سلام نہیں پھیرتے، اور پھر تیسری رکعت ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک جو ہے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز ہم ایسے ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے یہ حدیث بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وتر ہے، وتر کی نماز کو مغرب سے مختلف کرو۔ اب جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں لیکن سلام نہیں پھیرتے، تیسری میں تشہد کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں،
لیکن وطر جو ہے ہم نے اس سے مختلف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں جو ہے فرما رہے ہیں کہ وطر کو اپنی مغرب سے مختلف کرو. اب یہ جو ہم نے مختلف کرنا ہے نا، مختلف کرنے کے بھی جو ہے وہ دو طریقے ہیں. وطر کو مغرب سے جو ہم مختلف پڑھیں گے اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ جو ہے یہ جیسے کہ صحیح بخاری. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ صحیح بخاری جو ہے اگر اس میں ہمیں احادیث ملیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح مسلم جو ہے اگر اس میں ہمیں روایات ملیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث ہیں. جب ہمیں صحیح احادیث سے حوالہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کے مطابق عمل کریں. اب جو ہے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کو احادیث کے حوالے نظر آ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر اپنے غلام کو حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں. اب دیکھیں، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کیا کرتے، وہ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھتے اور سلام پھیر دیتے تھے. 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے غلام کو بھی اگر انہوں نے حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے. کس لیے؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بولا بھی جا سکتا ہے، اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ بول بھی سکتے ہیں. اچھا، جب وہ ایسا کرتے پھر اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھتے. اب 1 رکعت جو الگ سے پڑھتے تو وہ سبحانک اللہ سے جیسے ہم شروع کرتے ہیں تیسری رکعت، یا 1 رکعت جیسے ہم شروع کریں پہلی رکعت جو ہے سبحانک اللہ سے شروع کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ 1 رکعت پڑھتے اور پھر اس رکعت میں وہ سلام پھیر دیتے. ظاہر ہے جب 1 رکعت ہوگی، جیسے جو ہے کچھ لوگ 1 وتر پڑھتے ہیں اور اس میں سلام پھیر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی. تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا. یہ پہلا طریقہ کہ 2 رکعت پڑھی جائیں اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے، اور پھر ایک جو ہے علیحدہ سے 1 رکعت پڑھی جائے اور اس میں بھی سلام پھیرا جائے. یہ پہلا طریقہ ہے وطر کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے حوالے بھی موجود ہیں. اب جو ہے اسی طرح جو ہے مستدرک الحاکم جو ہے، یہ جو حدیث کی کتاب ہے مستدرک الحاکم اور صحیح ابن حبان، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں جو ہے آپ کو وطر کے بارے میں جو ہے کافی جو ہے طریقہ کار جو ہے اس سے مل جائے گا، اور کافی احادیث ہیں اس کے بارے میں جس میں ہمیں وطر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وطر جو ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے. اچھا، اب جو ہے دوسرا جو طریقہ ہے وہ دوسرا تشہد نہیں بیٹھتے تھے، جلسہ استراحت کہتے ہیں نا. جیسے اب پہلی رکعت جیسے آپ نے ادا کی، نارملی 2 سجدے کیے، آپ کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت آپ نے ادا کی اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت. جلسہ استراحت، جلسہ استراحت. استراحت جو ہے نا یہ راحت سے ہے، راحت کہتے ہیں نا آرام کو. تو اسی طرح جب ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں 2 سجدے کرتے ہیں اور جلدی جلدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جلسہ استراحت جو ہے یہ بھی ضروری ہے. جب آپ 2 سجدے کر لیتے ہیں تو آپ نے کچھ دیر بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اب جو ہے پہلا طریقہ ہم نے جو کیا تھا، پہلا طریقہ ہم نے جو ہے میں نے یہ احادیث کے حوالے میں آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے روایت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، 2 رکعت اکٹھی پڑھتے تھے پھر سلام پھیر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر 1 رکعت علیحدہ سے پڑھتے تھے. پہلا طریقہ یہ. اور دوسرا طریقہ کیا؟ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جو ہے پہلی رکعت پڑھیں گے، 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت پڑھیں گے، پھر 2 سجدوں کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. تشہد جو ہے دوسری رکعت میں بھی نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو رکعت آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر نارملی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں آپ سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے
یہ آپ کو حدیث کے جو حوالے نظر آ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اس میں اگر آپ جائیں اور آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی دعا رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحیح احادیث کا حوالہ ہمیں ملتا ہے، اور انس بن مالک جو ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رکوع میں جاتے اور رکوع کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت یا قنوت وطر جو ہے یہ دعا پڑھتے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دعائے قنوت ہے وہ ہم نے رکوع سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی ہے، نہ کہ رکوع میں جا کے رکوع کے بعد۔ تو جب آپ جو ہے وطر پڑھیں گے تو آپ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث کا حوالہ مل گیا۔ اب وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت یا قنوت وطر پڑھتے تھے، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد جو ہے قنوت وطر کی تھی کہ وہ کافروں کے لیے بد دعا کی تھی، قنوت نازلہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسا کہ آپ کو یہ سنن ابی داؤد، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور طریقہ یہ کہ جب ہم، جیسے کہ ابھی ہم نے دوسرا طریقہ پڑھا، بالکل ویسے ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی جو ہے سورت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت تو آپ نارملی پڑھیں گے جیسے پڑھتے ہیں، دوسری رکعت جو ہے آپ پڑھیں گے جیسے نارملی ہم لوگ دوسری پڑھتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں آپ آخر میں تشہد نہیں بیٹھیں گے، جیسے سلام جو ہے اتحیات پڑھتے ہیں نا، آپ دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھیں گے۔ جب تیسری رکعت ہوگی، تیسری رکعت میں آپ لوگ کیا کریں گے، سورۃ الفاتحہ، جیسے ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم نے نماز شروع کر لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح جو مسنون طریقے سے اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو پہلی جو رکعت ہے جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ صورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صرف آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھیں تو یہ سنت طریقے سے آپ کی وطر کی نماز ادا ہوگی۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ جو ہے تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ جو ہے یہ کمپلیٹ کریں، پھر آپ سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں اور آپ پھر کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ جو ہے دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری جو مکمل صورت ہے یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد پھر آپ جو ہے تسمیع تحمید سمیع اللہ جو ہے یہ مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ جلسہ استراحت جو ہے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے جو ہے ثنا،
جیسے ہم نارملی پہلی رکعت پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا جو ہے اس کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سورۃ الفلق بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورۃ الناس بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تیسری رکعت ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر نارملی جیسے آپ جو ہے رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد پھر آپ تسمیع تحمید سمیع اللہ جو ہے یہ آپ مکمل کریں گے، اور سمیع اللہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدوں کے بعد پھر جیسے ہم جو ہے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ جو ہے سلام پھیر دیں گے تیسری رکعت میں۔ آپ جو ہے جب ہم جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ 7 حدیث کا حوالہ بھی دیا، یہ جو سنن نسائی ہے حدیث کی کتاب، اس میں جو ہے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کریں گے، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد نارملی جو ہم سورت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس سورۃ فاتحہ پڑھی اور آپ نے اللہ اکبر کر دیا، کمپلیٹ جیسے ہم تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، سبحانک اللہ جو ہے مکمل کرنے کے بعد تعوذ تسمیہ، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت کا میں بتا رہی ہوں، جب ہم وتر جو ہے دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیں، دوبارہ ہاتھ باندھ کر آپ دعائے قنوت پڑھیں، اور پھر جو ہے آپ رکوع میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ سنن نسائی جو ہے اس میں جو ہے آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے آپ نے جو ہے اللہ اکبر کہا تیسری رکعت میں جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وتر کی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کا مکمل، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں گے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں بتایا کہ تیسری رکعت میں آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ جو ہے سورۃ الفلق یا سورۃ الناس پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کر کے پھر آپ ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے بعد پھر نارملی اپنی ساری نماز جو ہے وہ آپ مکمل کر لیں گے۔ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے یہ احادیث کے جو نمبرز ہیں، یہ جامع ترمذی جو ہے اور سنن نسائی ہے، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وتر کی رکعات میں مسنون صورتیں، وتر کی رکعات میں مسنون صورتیں جو ہے نا وہ کون سی پڑھتے تھے؟ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وتر کی رکعات میں کون سی جو ہے مسنون صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو صورت ہے یہ پڑھتے تھے، سورۃ الاعلی، ٹھیک ہے۔ یہ وتر کی پہلی رکعت میں، جیسے ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں نا تو آپ پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، یہ ساری مکمل، اور یہ اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے اور اس میں جب ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد جیسے کوئی سورت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پھر سورۃ الکافرون یہ پڑھیں گے، قل یا ایھا الکافرون، یہ مکمل جو ہے یہ آپ دوسری رکعت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد تیسری جو رکعت ہے تیسری رکعت میں آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الفلق بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الناس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ یہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیسری رکعت میں۔ اب دیکھیں میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتی ہوں،
وطر جب ہم 3 وطر پڑھیں گے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ جیسے ہم نے ہاتھ باندھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمد للہ رب العالمین آخر تک۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، یہ جو صورت ہے یہ آپ جو ہے یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنے قرآن پاک سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاعلی، سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں ہم سورۃ الاعلی مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ مکمل کریں گے، پھر ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ پہلا سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور کچھ دیر بیٹھیں گے، پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے آپ کون سی سورت پڑھیں گے؟ سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون، یہ وتر کی دوسری رکعت میں آپ پڑھیں گے۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اور آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کے بعد پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ مکمل، اور اس کے بعد پھر آپ سجدے میں ایک سجدہ کریں گے، اس کے بعد آپ اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا جو ہے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے مغرب سے اس کو مختلف کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز سے مختلف کرو۔ مغرب میں بھی ہم لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو وطر میں بھی 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہم نے مغرب میں تو یہ کرتے ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد ہم تشہد بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد جو سجدہ جلسہ استراحت ہے، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد کچھ دیر ہم نے بیٹھنا ہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے، جب تک کہ آپ کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ واپس نہ آ جائے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں بغیر تشہد کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت جو ہے آپ شروع کریں گے اس سے ثنا سے، ٹھیک ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر اور ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت میں جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر۔ ان صورتوں کے بعد تیسری رکعت میں جب آپ یہ صورتیں پڑھ لیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور ہاتھ باندھ کے پھر آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث میں جیسا کہ میں نے بتایا سنن نسائی میں ہے کہ دعائے قنوت کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جا کے پھر جیسے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ مکمل، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور دوسرے سجدے کے بعد پھر ہم تشہد بیٹھیں گے۔ تشہد میں پھر ہم کمپلیٹ اپنی نماز پڑھیں گے اور آخر میں ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ 3 وطر پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کرنے والے ہیں، لیکن جب ہمیں صحیح مسائل کا علم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے جب ہم وطر مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے مسنون طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وطر کے بعد کے اذکار۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے اگر آپ وطر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی بھی آپ ذکر اذکار نہیں کرتے تھے، تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر آج جو ہے آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل رہا ہے یا جو ہے
اس سے پہلے بھی آپ پڑھتے تھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کے علم میں، عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نہیں کرتے تھے تو کوشش کریں آج سے ہی، جب آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کریں اس کے بعد اپنا جو وطر ہے اس میں، عشاء کی نماز میں اپنے وطر کی نماز جو ہے وہ مسنون طریقے سے ادا کریں۔ اور جب آپ وطر کی جو رکعات ہیں، وطر جو ہیں وہ ادا کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے مسنون طریقے سے اذکار کرنے ہیں۔ وہ اذکار کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر ادا کر لیتے تو وہ یہ کلمات ادا کرتے: سبحان المالک القدوسی، سبحان المالک القدوسی۔ یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 بار جو ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان المالک القدوسی، سبحان المالک القدوسی، سبحان المالک القدوسی۔ 3 دفعہ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح۔ اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جو ہے 1-2 دفعہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ اپنا جو وطر ہے وہ مسنون طریقے سے ادا کریں، اور جب آپ وطر ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ جو اذکار ہیں یہ بھی آپ نے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھ لیتے تو اس کے بعد یہ مسنون اذکار جو ہیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اذکار کو کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو وطر سے متعلق کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہو، کوئی بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ اور جو ہے پہلے آپ جیسے بھی وطر پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ابھی جو ہے آپ کو صحیح اگر مسئلے کا علم ہو چکا ہے کہ وطر کیسے پڑھنا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اور وطر کے بعد جو ہے مسنون اذکار کیا ہیں، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تک جو ہے یہ طریقہ آپ کو سیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں دین کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں آ جاتی ہے، یا ہمارے سامنے جو ہے ہمیں جو ہے سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ ہمیں مل جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم تک یہ جو ہے سارا مسائل جو ہیں ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی آپ کو جو ہے دین کی کوئی بات پتہ چلے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جو مسنون طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پہ جب عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کریں گے، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے جتنا اس کو اجر ملتا ہے اتنا ہی سیکھ کے آگے بتانے والے کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو بآیہ، کہ میری ایک آیت بھی، کوئی ایک آیت بھی اگر آپ کو پہنچے تو وہ کوشش کریں کہ آگے اس کو پہنچائیں۔ اب ایسا ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں، اصل میں یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سارا کچھ دنیا میں رہ جائے گا، صرف 3 کام ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے۔ ایک وہ نیک اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کر کے جائیں گے، ایک نیک اولاد جس کی ہم نے اسلام کے مطابق تربیت کی اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو علم ہے نا، علم یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو کچھ دین کے بارے میں سکھا دیتے ہیں، بے شک آپ نے کچھ تھوڑا سا ہی سکھایا ہے، جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں صرف آپ لوگوں کو پڑھاتی نہیں ہوں، میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو سکھانا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسا سیکھیں کہ آگے جو ہے آپ اس کی تبلیغ کر سکیں، آگے جو ہے آپ کسی کو سکھا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکمل سمجھ آئی ہوگی، پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔